सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया गया और यौम तशक्कुर मनाना भी चाहिए, हमारी फ़तह है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अब तक। लेकिन भारत से कुछ ऐसे बयानात और चीज़ें आ रही हैं जिस पर अंदरूने हमारे मुल्क में थोड़ी सी बेचैनी भी है कि जो है सीज़ फायर होने के बावजूद भी भारत की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो आगे क्या होगा, इन साइड्स पर बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी टाइम बाद है हमारी मुलाकात हुई है। हम पाक भारत जंग में मसरूफ थे। यौम तशक्कुर मनाया हमने भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल, है ना? हाँ, बिल्कुल हमने, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है ना, जैसे राजनाथ साहब जो हैं भारतीय वजीर दिफा, उनका जो बयान था कि जी कोई ताबकारी का दावा किया था, ऑल्दो कि उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया, बेबुनियाद करार दे दिया। तो ऐसा लग रहा है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए, कुछ ना कुछ छोड़ते रहें। अब वो पता नहीं अपनी हज़ीमत को मिटाना चाहते हैं या क्या। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक हमारे अंदर बेचैनी इस बात की भी है कि शायद वो मजीद एग्रेशन करें, ये आर्जी सीज फायर ना हो। आप कैसे देखती हैं इसको? अच्छा देखें, इसमें तो अगर आप नोटिस करें ना, पिछले 10 दिन जो कुछ होता रहा, मेरा ख्याल ये कि जो उनकी अफवाज थी ना, उन्होंने फिर भी कुछ ट्रांसपेरेंटली बात की। उन्होंने कहा कि जी जंग में लॉस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। फिर जब फाइटर जेट गिरे, उन्होंने इवेंचुअली उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। उनकी फौज ने फिर भी ट्रांसपेरेंट बिहेव किया, देर से सही, लेकिन उन्होंने बता दिया। कुछ वीडियोस भी बाहर आई जिसमें नजर आ रहा था कि उनकी फौज कोई खुश नहीं थी इन तमाम डिसीजंस पे, और ये वाजे हो गया कि मोदी हुकूमत की इंटेंशंस क्या थी और फौज उसमें कितना सपोर्टिव रोल दे सकती थी, और उसने दिया। लेकिन जहां तक अब भारत की बात है, तो आपने वजीर दिफा की जो बात की है, मेरा ख्याल ये कि हमें समझना पड़ेगा कि अब इस वक्त फेस सेविंग की बात है, और भारत में मोदी साहब के ऊपर जितना प्रेशर बन चुका है। देखिए, ये एक रियलिटी थी कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आरएसएस मोदी साहब की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, और वो चाहते थे कि वो जो मोदी साहब की गवर्नमेंट को एक रिवाइवल चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि बिहार के इलेक्शन तो एक चीज़ थे, लेकिन ओवरऑल जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी या लोअर इंडियंस के साथ हो रहा था, उसके बाद खुद मोदी साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो चुका था। अच्छा, अगर आप अब देखें कि पाकिस्तान को तो तमाम चीज़ें करने के बाद अब पाकिस्तान के साथ तो बैकफुट पर हो गए। इंटरेस्टिंगली कल उन्होंने तुर्की के हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है, और एक इस हवाले से एक जो आरएसएस से इन्फ्लुएंस्ड एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल छपा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी तुर्की के लिए हमारे पास एक ऐसा बम मौजूद है जो 8 मिनट में पूरा तुर्की उड़ा देगा। और वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। उनकी जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो ग्राउंड सिक्योरिटी है, उसमें से कुछ एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी तुर्की की कंपनी के पास है, उन्होंने उसको भी लाइसेंस को डिसमिस कर दिया। अब बज़ाहिर चीन के ऊपर तो उनका जोर चल नहीं रहा, जिसने वो जंगान सूबा जो है, उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को ये इस सूबे का नाम दे देते हैं, तो वहां जोर नहीं चल रहा। तो जहां इनका जोर चल रहा है, वहां पर ये उस मुल्क को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो टूरिस्ट हैं जो तुर्की जाना चाहते थे, अज़रबैजान जाना चाहते थे, उन्होंने ट्रिप्स कैंसिल की। वो छोटी छोटी चीजें जिससे आपको पता चलता है कि जहां आपका जोर चल रहा है वहां आप चला रहे हैं। जिस ताकत के सामने आपकी चल नहीं रही, उस ताकत के सामने आप खामोश हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप अमेरिका के सदर ट्रंप को क्यों नहीं जवाब देते, जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत तो दोनों बड़े खुश हैं और दोनों तिजारत करेंगे। आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया कि आप तो गलत कह रहे हैं? अर्नब गोस्वामी साहब उछल उछल के कह रहे थे टीवी पे कि वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो जो टीवी एंकर ये बात कर रहा है, यही बात मोदी साहब भी कर लेते अपने खिताब में, ये उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा जब ट्रंप ने कहा कि मैंने ये जो मसला था दोनों मुल्कों के बीच में, ये खत्म करवा दिया और अब तमाम चीजें ट्रैक पे आ गई हैं। उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अगर देखा जाए तो वो अमेरिका के सामने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमेशा से अमेरिका के पिट्ठू रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। वो ये चाहते थे कि इस रीजन में अमेरिका के बुलडॉग की तरह वो काम करें और अमेरिका जो कहे वो उसको अमल दरामद करवाएं। वो चीज तो सामने आ गई कि अमेरिका ने मुश्किल वक्त में इंडिया को हजीमत से बचाया, पाकिस्तान को इस सिचुएशन से नहीं निकाला। बिल्कुल, जहां ये फंस गए थे, जहां ये आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, वहां से इन्होंने इंडिया को निकाला है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फेस सेविंग है, लेकिन ये अगले कुछ अरसे होती रहेगी। लेकिन इसमें अब बहुत से क्वेश्चंस ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी साहब इस ओहदे पे सस्टेन करेंगे, क्योंकि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की और जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने की कांग्रेस बात कर रही है, अगर ये हुआ तो इसमें इनसे सवालों जवाब होगा, और खुद इनकी अपनी पार्टी में भी इस पे ये सवालात उठेंगे कि अगर आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे तो ये मिस एडवेंचर करने की आपको जरूरत क्या थी। इंटरनेशनली भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आया पहलगाम की, अगर आपको याद हो
یہ جو میوچل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جب سوال کیا گیا تھا ان کے ایک آفیسر سے کہ جی پہلگام کی انویسٹیگیشن کہاں پہنچی, وہ کہاں ہے دہشت گرد جن کے اوپر آپ نے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو ایک چیز جو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اس پہ آپ نے 10 منٹ پہ پاکستان کے خلاف FIR کیسے کر دی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اپنے کیریکٹر اور ان کے جو اپنا ایک نیریٹو ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی آنے والا ٹائم مزید مزیدار ہوگا, لیکن پاکستان کی ایک صرف میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت پولیٹیکلی انٹرنیشنل محاذ کے اوپر جتنا فرنٹ فٹ پر آنے کی ضرورت ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری جی جان لگا دینی چاہیے. ہمیں اپنی سیاسی لیڈرشپ کو 100% پرو ایکٹیو کرنا چاہیے. بھول جائیں کہ کون PTI سے ہے, کون نون سے ہے, کون پیپلز پارٹی سے. ہر پارٹی سے بہترین لوگوں کو چنیں جو انٹرنیشنلی وزٹس کروائیں اور وہاں جا کر وہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو بھرپور انداز میں دیں, ثبوتوں کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جواب میں بھارت کچھ کرے گا نہیں, تو یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ بھارت رسپانس میں بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا. اس سچویشن کے آنے سے پہلے آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے بہت کہ آپ پاکستان جو ہے وہ اپنا یہ بیانیہ اور بھارت کی اصل پکچر جو ہے ویسٹ کے سامنے ضرور لائے. اسی سے میں اپنا دوسرا سوال لنک کروں گی. آپ نے کہا کہ ہمیں اب سفارتی محاذ پہ نا بہت پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو مذاکرات اگر دونوں ملکوں کے جو ہونے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی نیوٹرل وینیو ہوگا, موسٹ پروبیبلی سعودیہ میں کیے جائیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم پریپیئر ہیں؟ ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس ایجنڈے پہ ہم سب متفق ہیں؟ میرا خیال سے تو ہمارا جو ہے وہ مین تو ہمارا واٹر ہوگا نا, جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے, پانی ہمارا. اس کے علاوہ کیا ہم کشمیر کو بھی اس بار اچھے سے وہ کر پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, یا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں دیکھیے 4-5 چیزوں کے اوپر پاکستان میں بات ہو رہی ہے, لیکن اگر اس سے پہلے میں وہ کہوں جو ایکچولی بات ہونے جا رہی ہے. دیکھیں ٹرمپ صاحب نے نا پہلی خبر لیک کر دی ہے. بیسکلی میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی بات ہوگی, کمپوزٹ ڈائلاگ کا ورڈ استعمال کیا کل ڈاٹ صاحب نے سینٹ میں اپنی تقریر میں. کمپوزٹ ڈائلاگ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم دونوں طرف سے مل کر بیٹھیں گے اور ایک مربوط کوئی ڈسکشن کریں گے. مربوط ڈسکشن تبھی ہو سکتا ہے جہاں پیسوں کی لین دین ہو. اگر وہ کشمیر کی بات کرے پاکستان, انڈیا کہاں سنے گا؟ اگر ٹیررزم کی بات کرے گا انڈیا, تو پاکستان کیوں سنے گا؟ تو پھر تو ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکیں گے. وہ جو 5 باتیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, اس پہ میں بعد میں آؤں گی, لیکن ٹیکنیکلی ٹرمپ نے بالکل صحیح چیز کوٹ کی ہے کہ اب تجارت پر بات ہوگی. دونوں ممالک کے اوپر خوش ہیں, یعنی کہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بنے. اچھا, لیکن اب اس ڈائلاگ کو چلتے رہنا ہے آگے فار دا ٹائم بینگ, 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے, اور اس میں وہ ٹائم گین کریں گے. اس میں بھارت سے ہم پاکستان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو جی کشمیر اس کے اوپر ٹاپک آف دا ڈے ضرور ہوگا, کشمیر پر بات ہونی چاہیے, وہ 2019 والی پوزیشن آبسلیٹ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ جب بھی کبھی آپ کے ملک میں ٹیررزم ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے بغیر سوچے سمجھے پاکستان کا نام لے لیتے ہیں. اس عادت کو ختم کرنا ہوگا. اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ نے پاکستان کا نام نہیں لینا, یہ بھی آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے. پھر تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں, اسپیشلی بلوچستان میں, وہ ختم ہونا بڑا ضروری ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ 3-4 چیزیں ضرور ایجنڈے پر ہیں. اس میں تجارت کی بات نہیں کی جا رہی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ڈائلاگ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ جی تجارت کی جائے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ بات امپورٹنٹ ترین نہ ہوتی انٹرنیشنلی تو ٹرمپ کبھی بھی اس کا حوالہ نہ دیتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آپس میں جنگ کرنے کے بجائے تجارت کریں. تو obviously جب آپ کے جو ثالث ہیں وہ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ اسی کا کہہ کر آپ کو ٹیبل کے دونوں طرف بٹھائیں گے. لیکن میرا خیال یہ کہ اگر پاکستان اپنا فٹ ڈاؤن رکھے اور کہے کہ تجارت کی بات بھی ہوگی, لیکن ساتھ میں آپ یہ بات بھی کریں کہ بلوچستان سے آپ کو ٹیررزم ختم کرنا ہے. بارڈرز ہم آلریڈی اپنے کئی بارڈرز پر انگیج ہیں. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے, ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے, لیکن میں ضرور کرنا چاہوں گی. امریکہ اس وقت پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ غزہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ایک فریڈم زون بنا دیا جائے. دوسرا انٹرسٹنگلی ٹرمپ صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے, اور میرے خیال ہے اس کے اوپر پاکستان میں اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کہ بگرام ایئر بیس ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, یہ بیٹھے بیٹھے ان کو کیوں خیال آیا؟ ابھی کچھ ہفتوں پہلے یا شاید مہینہ 1.5 پہلے یہ بات ہوئی تھی, تو افغانستان نے اس بات کو دبا دیا کہ نہیں یہ بیس تو ہم نے نہیں دینا, یہ تو ہمارا اپنا بیس ہے. ایسا نہیں ہے. افغانستان میں ہمارے ایک جو افغانستان کے لیے ترجمان ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں, اور چائنا ان کے ساتھ تھرڈ پارٹی کے طور پر بیٹھا ہے. چائنا ایک وہاں بہت بڑا پورٹ بنا رہا ہے, ایئرپورٹ, ٹھیک ہے, اور پراپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. افغانستان بھی اس وقت پاکستان کو سپورٹ کرے گا, ادر دین اسلامی ملک, لیکن اس لیے سپورٹ کرے گا کیونکہ امریکہ وداؤٹ ہیلپ آف پاکستان افغانستان میں سروائیو نہیں کر سکتا. اس لیے اب ٹرمپ صاحب کی جو ٹون ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس لیے بھی مختلف ہے. ہم شاید اس کے اوپر اتنا کھل کر بات نہیں کریں, لیکن میرا خیال یہ ہے
کہ امریکہ اس لیے بھی تھوڑا سا انڈیا سے ڈسٹنس پر ہے کیونکہ ابھی فردر فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی ضرورت افغانستان میں زیادہ امریکہ کو ہوگی. تو ایک وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے لیے بھی انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا انڈیا کے ساتھ. اچھا یہ سوال ثنا بہت وہ ہو رہا ہے کہ جو ٹرمپ بہت ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی ابھی دیکھا ہم نے جو گلف میں اپنے وہ وزٹس پر موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں کانفلکٹ ختم کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر سے, یہ وہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہے یا وہ جو بھی مائلسٹون انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں. تو وہ جو ٹریڈ کا پریشر ہے وہ یوز کر کے وہ بھارت کو کسی بھی مس ایڈونچر سے فردر یا ایگریشن سے روک پائیں گے؟ اچھا ٹریڈ کا دیکھیں, اب یہ جو پورا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیسکلی معیشت کے لیے کر رہے ہیں نا. ان کو اپنی معیشت کے لیے سپورٹ چاہیے, طاقت کے انجیکشن چاہیے, اس کے لیے وہ قطر بھی گئے ہیں, یو اے بھی گئے. کہاں اتنا بڑا امریکہ اور کہاں اتنا سا یو اے. آپ امیجن کریں کہاں قطر میپ پہ اتنا چھوٹا سا. چلیں سعودی عرب تو ایک بڑا ملک ہے مطلب محل وقوع کے لحاظ سے, لیکن امریکہ کو پتا ہے کہ پیسہ یو اے کے پاس بھی بہت ہے, قطر کے پاس بھی بہت ہے. تو اس لیے اب امریکہ کو پتا ہے کہ جہاں پیسہ ہے ہمیں وہاں جا کر خود وہ جو ایک اکڑ ہوتی تھی امریکہ میں وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب ان کو انویسٹمنٹس چاہیے, ان کو اپنے لیے اوپن مارکیٹس چاہیے, ان کو وہ پارٹیز چاہیے, وہ مالک چاہیے جو امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں. ابھی کتنا بڑا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایگریمنٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ جو کہ ٹرمپ صاحب نے اسی دورے میں کیا ہے. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ریجن میں بہت ساری چینجز آنی ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے انویسٹمنٹ کا تو میرا خیال یہ کہ وہ تجارت پر اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ آگے ٹرمپ صاحب خود بھی ایک کاروباری شخصیت ہے, وہ ایک ہارڈ کور پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ ایک بزنس پرسن ہے. تو وہ اسی لیے پاکستان اور بھارت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پاک بھارت کی جب تجارت کھلی تھی تو بھارت کے پاس پاکستان کے راستے افغانستان اور اوپر کے جو ممالک تھے ان کے لیے بہت بڑا روٹ موجود تھا. اور اس پہ بھی بڑا امپورٹنٹ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ چائنا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے جب یہ جنگ کی پوری کیفیت شروع ہوئی تھی, وہ اس لیے کیونکہ سی پیک کے تھرو چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ پورا جو ایک میپ پہ ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے اس کا حصہ پاکستان میں بھی ہے سی پیک کی صورت میں, اور وہ پورا اکانومی سے جڑا ہوا ہے. تو اگر آپ پاکستان کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ پورا میپ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دونوں کو چاہے ڈنڈے کے زور پر صحیح لیکن ٹیبل پر بٹھانا پڑے گا اس ریجن کو اگر اسٹیبل رکھنا ہے, ورنہ ادروائز یہ جو اکانومی کی پوری سچویشن ہے یہ ڈسٹرب ہوگی میرے خیال سے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب میں بات کروں گی چائنا کے حوالے سے. آج ایک فرینچ اخبار نے لکھا ہے کہ چائنا میڈ جو ویپنز تھے وہ اس جنگ میں ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں. اب چائنا کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے. ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ اروناچل پردیش کو انہوں نے نیا نام دے دیا اور وہ جگہ ہماری ہے کیونکہ کلچرلی ویسے بڑا انجوائے کیا پاکستانیوں نے جس قسم کے میمز بن رہے تھے. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھوئی صاحب بہت پی او کی بات کرتے ہیں تو اب جائیں ذرا وہاں پر ذرا ان کو بھی فیس کریں. تو یہ جو سچویشن بنتی دکھ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ نئی صف بندیاں ہونے جا رہی ہیں, کچھ نیا ہونے جا رہا ہے اس ریجن میں, نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں, ایسا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں اب انڈیا نے نہ کہیں اپنے سینگ تو پھنسانے ہیں. اگر ہم اس جنگ سے پہلے کی بھی سچویشن دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ایک الگ رفٹ موجود تھی, چین کے ساتھ بارڈر پہ الگ تھی, کبھی وہ بنگلہ دیش کے ساتھ پنگے لیتے تھے. جب تک وہ خیر پچھلی حکومت تھی تب تک تو معاملات ٹھیک تھے. اب جب نئی حکومت آئی ہے تو مسائل ان کے بڑھ گئے ہیں. پھر وہ بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, ہر ایک کو ساتھ کہیں نہ کہیں انہوں نے مسئلہ کیا ہوا تھا. اور یہ تمام ممالک نے شکر کیا ہے کہ پاکستان نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کو موقع کھانی پڑی ہے. اب اس وقت بھارت جو ہے وہ بیک فٹ پر جاتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ صاحب نے ایپل کے جو انچارج تھے ان کو بڑا ایک امپورٹنٹ میسج دیا کہ اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تو آپ نے کہا تھا آپ امریکہ میں کریں گے, اب جا کے آپ 100% انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت میں کیوں کر رہے ہیں, یہ پیسہ واپس اپنے ملک لے کے آئیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ پیسہ امریکہ میں واپس آئے. اس پوائنٹ آف ویو سے جو سپورٹ کرے گا ملک, میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ آگے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ سال میں اکانومی کے لحاظ سے امریکہ کو بہت چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنا ایز این اکانومی شاید باقی مارکیٹس کو, باقی ممالک کو بہت جلدی سپر سیڈ کر لے گا. اور جہاں تک ٹیسٹ کرنے کی بات ہے, یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ چائنا کا اکوپمنٹ اپنی جگہ, لیکن جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا وہ ایکسپرٹیز بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کے اوپر اب لوگ جواز کیا دے رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان بڑے عرصے سے ٹیررزم کے خلاف مطلب صفا رہا ہے, جنگ لڑا ہے, افغانستان کے ساتھ مسائل رہے ہیں, پھر ٹیررزم کے لیے مطلب یہ ساری چیزیں اوبویسلی یہ ریسورسز استعمال ہوئی ہیں, اس لیے پاکستان جو ہے اس نے زیادہ بہتر پرفارم کیا اور انڈیا کی کوئی ایسی انگیجمنٹ نہیں تھی. مطلب یہ بالکل ایک بیتوکی
کی بات ہے. آپ پہلے اپنی ٹریننگ کو میرا خیال یہ ہے کہ درست کریں اور اس کے بعد آپ یہ باتیں کریں. اچھی چیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کا استعمال بھی ٹھیک آتا ہو. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے جی جان لگا کر کام کیا اور جو ایک ایتھیکل جو ایک نیشن کو کرنا چاہیے اس لائن کو کراس نہیں کیا, کہیں سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا اور ہمیشہ وہی بات کی جو کہ ٹیکنیکلی درست تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کچھ انڈیا کی اور پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی اس کا بھی بڑا واضح فرق ہے, پلاننگ کا بھی بہت واضح فرق ہے, اور اس میں کچھ تھوڑا سا ہم اس پہ کھل کر تو بات نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کوئی دوست ممالک کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی ساتھ میں رہی ہے. بالکل. اور اس حساب سے یہ پورا جو آپریشن تھا اس جس کو بنیان المرصوص کا نام دیا گیا, یہ ایک سکسیسفل آپریشن اسی وجہ سے ہوا کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو چائنا, آذربائیجان جیسا ملک بھی جو شاید بہت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا لیکن ووکلی بھی صحیح, ترکی جیسا ملک کھڑا تھا, لیکن انڈیا کے ساتھ سو کالڈ اسرائیل کے ڈرونز کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں تھا, اور کوئی کچھ نہیں تھا. اور ایسا رہا ہے کہ وہ سبھی کو ناراض ہی کرتا جا رہا ہے. ٹرمپ صاحب کو بھی اس طرح سے آڑے ہاتھوں وہ لوگ لے رہے ہیں. لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ جو ہماری اندرونی سچویشن ہے اس وقت, کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن ذرا کیمرہ سے دور دور ہوں تاکہ بامعنی اور نتیجہ خیز ہوں. ایک طرف یہ بات بھی ہے, ایک طرف یہ بات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مذاکرات کا کوئی ایسا ہمیں تو امکان نظر نہیں آتا. آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہیں کہ پی ٹی آئی میں دو گروپس ہیں, ایک وہ جو بڑے عرصے سے مذاکرات چاہتا ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو بالکل مذاکرات نہیں چاہتا. جو گروپ مذاکرات نہیں چاہتا اس گروپ کا بڑا حصہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اوور شیڈوڈ ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی یہ مذاکرات تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب علیمہ خان صاحبہ کے کتنے کلوز ہیں. دوسرا گروپ جو ہے اوبویسلی جس میں بشرا بی بی صاحبہ بھی ہیں اور باقی کچھ سین لیڈرشپ بھی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور یہ مسائل ختم ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس پورے فیز میں جس سے گزرے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی پارٹی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید فوج جو ہے اس کے حوالے سے ایک ہیٹریڈ موجود ہے قوم میں, وہ تمام چیزیں اب سبوتاژ ہو گئی ہیں. یہ ماحول جو ہے اب اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو آپ اپنی پارٹی کی ورتھ کو اور اس کی جو پریسٹیج ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں, پولیٹیکل سسٹم کی طرف آئیں, پارلیمنٹ کی طرف آئیں. اگر خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ کہ ان کو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سگنل دیا. میرا خیال ہے کہ اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کا بڑا رول رہا ہے. وہ ایک میچور پولیٹیشین, شاید اتنے سیزن میں اتنے پرانے نہیں ہیں لیکن ایک میچور پرسن ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا, انہوں نے کبھی بھی کوئی چیز لا سے ہٹ کے اگینسٹ مطلب نہیں کی, انہوں نے ہر چیز سوچ سمجھ کے ہمیشہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. اگر اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کی جو بچی کچی ریپوٹیشن ہے نا وہ بھی خراب ہو جائے گی عوام کے سامنے. اچھا, وہ لطیف کوہر صاحب کا جو میرے سامنے نظر سے گزرا تھا کہ یہ عید بنی گالا میں کریں گے بقرہ عید, وہ کچھ زیادہ اوور ویلمڈ ہو گئے تھے. وہ ویسے کافی عرصے سے غائب بھی ہیں, اب یہ بھی ان سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ غائب کیوں ہیں, ان کو نکالا گیا یا ان کو سائڈ لائن کیا گیا, کیونکہ اپنی مرضی سے تو وہ گئے نہیں تھے, لیکن ان کو ہٹا دیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے کیونکہ ان کے بیانات کافی اشتعال انگیز تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا لیڈرشپ کو بھی اب سمجھنا پڑے گا کہ بظاہر چلیں بیرسٹر گوہر صاحب کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا ہے اس بگی کی, اس کو کیا کہنا چاہیے, رسی کو, لیکن اب ان کو چلانے دیں. اب ان کو عمر ایوب صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن پولیٹیکلی جو گروپ ہے ان کو لیڈ عمر ایوب صاحب ٹیکنیکلی کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے سسٹم میں رہنا ہے تو سسٹم میں رہتے ہوئے تبدیلی لانی ہوگی, آپ سسٹم سے باہر نکل کے انقلاب نہیں لا سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.